लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप बखैर औफियत होंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह एक लास्ट एंड फाइनल मीटिंग हुई जिसके बारे में चौधरी खालिद फारूक साहब की स्टेटमेंट और जावेद खान साहब की स्टेटमेंट और सैफ भाई की भी स्टेटमेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। यकीनन आपने देखी होगी। एक मुख्तसर सी वीडियो है और रात मैंने उस पर गुफ्तगू इसलिए नहीं की कि आपको पता ही है कि जब भी कोई इस तरीके का अपडेट आता है तो फिर उसके ऊपर तबसरे वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो मेरी फिर एक आदत है कि मैं उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही फिर मैं गुफ्तगू करता होता हूँ। तो अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले वंस अगेन वही रिक्वेस्ट कि जितने आप मुझे पर्सनल में मैसेजेस करते हैं ना, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि बहुत आपने मुझे मैसेजेस किए। और अपडेट के लिए जो भी शख्स पूछना चाहता है तो मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करता होता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो मैं शेयर करता हूँ तो उसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं आना चाहूँगा आज की गुफ्तगू के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 लाख जो ख़ानदान हैं उनका तो खैर शुक्रगुजार हूँ ही हूँ। ना सिर्फ मैं, सैफ भाई, उनकी फैमिली, मलिक नवीद साहब और चंद जो हमारे सिंसियर टॉप लीडरशिप के जो अहबाब हैं, हम सारे आपके मशकूर हैं। ये रब ताला जो खुशियां दिखा रहा है ये आपकी दुआओं के तवस्सुत से हैं, आपके दुआओं के वसीले से हैं। लेकिन मैं कुछ मखसूस नाम ऐसे हैं कि जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने, मैं कम से कम अपनी बात करूंगा और मलिक नवीद साहब की बात करूंगा, कि जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ लॉजिक पे बात की, जमीनी हकायक को सामने रखा, देखा, और वो सिर्फ हमारे साथ नहीं चले बल्कि जहां पे भी जो जो चीज जिस जिस दोस्त के बस में थी, सैफ साहब को जेल से बाहर लाने में उसने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं उन तमाम अहबाब का भी शुक्रगुजार हूं और उनमें सरे फहरिस्त अगर कोई नाम लेना चाहूं तो आपको याद होगा कि एक टाइम वो हुआ करता था कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर गफार खान साहब की आवाज़ गूंजा करती थी, शाह फैसल की आवाज़ गूंजा करती थी, हमारे एंटी। अच्छा, लोग ये समझते थे कि पता नहीं शायद हमारी कोई ज़ाती दुश्मनियां हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। और ये उन अहबाब में शामिल हैं कि जिन्होंने इख्तलाफ तो किया लेकिन कभी वो बिलो द बेल्ट नहीं गए थे, कभी गाली गलोच पे नहीं गए थे। और यही उनकी खूबी अच्छी लगी थी हमें, और यही वजह थी कि हम एक टेबल पे बैठे। फरवरी में हम बैठे थे, जो एक कमिटमेंट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी कमिटमेंट को ऑनर किया, हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और अब बात सिर्फ गफार भाई या फैसल भाई की नहीं है। क्या हम सूबेदार शहदाद खान साहब की खिदमत को भूल सकते हैं? क्या हम इजाज साहब की खिदमत को भूल सकते हैं? या वो दोस्त जो नैब कोर्ट जाया करते थे, वो बेशक अंदर नहीं जाया सकते थे लेकिन वो बाहर खड़े होके देखा करते थे, अपनी वीडियो, अपने मैसेजेस किसी भी तरीके से उन्होंने वो एक अपडेट दिया करते थे और एक पॉजिटिव वेव्स जो है वो जाया करती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। और फिर एक वक्त वो भी था कि जब इजहार यकजहती का मौका आया तो बेशुमार लोग मुख्तलिफ सिटीज से, इवन के हैदराबाद कराची से लोग पहुंचे थे। मैं किस किस का नाम लूं? तो जिनके नाम अगर मिस हो गए हों तो मैं उनसे भी माजरत चाहूंगा, लेकिन जो मेन नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गफार भाई हो गए, शाह फैसल हो गए, सुबदार साहब हो गए, इजाज साहब हो गए, हमारे मुफ्ती साहब हैं, और इसी तरीके से और बेशुमार अहबाब हैं। फिर आपको याद होगा कि सैफ साहब के बाहर आने के बाद हमने एक ऑफर की थी कमेटी के हवाले से कि 5 रुकनी कमेटी बनाए। वो एक 5 रुकनी कमेटी बनी थी
جس میں سید قمر شاہ صاحب شامل تھے، جاوید خان صاحب شامل تھے، میڈم اسما تھی، شاہ فیصل تھے، اور ایک اور نام تھا مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ اینی ہاؤ، لیکن اس میٹنگ میں شاہ فیصل کے علاوہ باقی احباب تھے۔ وہ میٹنگ کیسی رہی اس کے بارے میں آپ کو سارا کچھ پتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کمیٹی والا یہ آن ورڈ چل رہا تھا ہمارا۔ ابھی کل جو میٹنگ ہوئی اس میں انفیکٹ جو بلایا گیا تھا وہ 3 احباب کو بلایا گیا تھا، سید قمر زیدی صاحب کو، جاوید خان صاحب کو، اور خالد فاروق صاحب کو۔ یہ وہ 3 احباب ہیں کہ جنہوں نے ڈفرینٹ گروپس میں ایک اپنی حد تک جو وہ ایک رول پلے کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ مقصد ان کا بھی 5 لاکھ خاندان تھا، مقصد ہمارا بھی 5 لاکھ خاندان تھا، مقصد سیف الرحمان خان نیازی کا بھی 5 لاکھ کا ہی تھا۔ لیکن سید قمر زیدی صاحب چونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ جاوید بھائی اور خالد فاروق صاحب یہ تشریف لائے تھے کل کی میٹنگ کے حوالے سے، اور اب اس پہ جو تبصرے ہو رہے ہیں میں فرسٹ آف آل تو ذرا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ مختلف گروپس میں تصویریں شیئر ہوئیں، جی کھانا کھایا جا رہا ہے، جی ہمارے پیسوں سے کھانا کھایا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی باتیں ہوئیں کہ جی کھانے پہ بک جاتے ہیں لوگ تو فلانا ہوتا ہے تو ٹیرا ہوتا ہے۔ ان کو بھی احساس ضرور ہوا ہوگا کہ آج دن تک سیف الرحمان نیازی جو کچھ سنتا ہے، راجہ ریاض جو کچھ سنتا ہے، ملک نوید جو کچھ سنتا ہے، تو اس میں پھر کس حد تک صداقت ہوتی ہے۔ اور ان تمام تبصروں نے ان کی بھی آنکھیں کھولی کہ ہمارا کس مخلوق سے پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ مل رہا ہو تو اس وقت ناخوش ہیں ہی ہیں، اور جب کچھ ملنے کا وقت ہے تو اس وقت بھی ناشکرے ہی رہیں گے۔ تو خیر میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، اور وہاں پہ پھر ایک اور چیز بھی ہوئی کل کی میٹنگ کے حوالے سے، اور میں یہ چیز اس لیے یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ احباب کو بھی پتا ہونا چاہیے اور آن ورڈز آنے والے وقت میں کہ ڈسپلن کیوں ضروری ہوتا ہے۔ پاسٹ میں کیا ہوا؟ دیکھیں سیف بھائی جیسا جیل سے باہر آئے تھے تو میرا ان سے پہلا کوشچن یہی تھا کہ کیا سیکھ کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھتے جانا، پریکٹیکلی دیکھتے جانا میں کیا سیکھ کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے پاسٹ میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی میٹنگ کال کی جاتی تھی، لیٹس سپوز کہ اس میں بلایا گیا 10 لوگوں کو کہ بھائی صرف یہ 10 لوگ ہی آئیں گے، بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہے۔ اب 10 کی بجائے وہاں پہ ارینجمنٹ 10 کے ہیں، پہنچ گیا 50 بندہ۔ اب 50 بندہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں صاحب بھائی کو بھی نہیں پتا، ملک نوید کو بھی نہیں پتا، کسی اور کو بھی نہیں پتا کہ یار ان کے سامنے یہ کرنے والی بات ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ میٹنگ کے اغراض و مقاصد ہی ختم ہو جاتے تھے، ایون کہ وہ پورا کا پورا ایجنڈا ہی وائنڈ اپ کر کے کوئی نئی چیز ڈسکس کر کے تو بس ان کے سامنے ان کو گھروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ طے یہ ہوا تھا کہ یہ 3 دوست تشریف لائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس میٹنگ میں موجود نہیں ہوگا۔ خالد بھائی کے ساتھ کچھ دوست تشریف لائے تھے خانے وال سے، جاوید بھائی کے ساتھ بھی تشریف لائے تھے بنو سے، پھر کچھ لاہور کے ساتھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور جو بات ہو رہی ہے تھوڑا سا گرما گرمی والی کہ میٹنگ میں گرما گرمی بھی ہوئی، تو اس کا اصل بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو احباب ساتھ آئے تھے، جو ہم نے ایک بات کی تھی، ہم نے ایک ہی بات کی کہ میٹنگ اگر ہوگی تو وہ صرف ان 3 لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس میٹنگ میں کوئی اور چوتھا شخص شامل نہیں ہوگا۔ یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس چیز پہ کمپرومائز کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب جاوید بھائی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بار بار کال آ رہی تھی اور احباب ان کے ساتھ ناراض ہو رہے تھے، تو مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ جاوید بھائی جو ہیں وہ اس وقت جو ہیٹ اپ ہو رہے ہیں اس کی بیسک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کو فیل ہوتا ہے کہ یار دوست میرے ساتھ بڑی دور سے آئے ہیں، میں میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوں، وہ میٹنگ کے اندر شامل نہیں ہیں، تو وہ obviously کہ اس وقت وہ ہیٹ اپ ہوئے، اور ایون کہ ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ انہوں نے واک آؤٹ کیا، تلخی بھی ہوئی۔ لیکن
پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی. انہوں نے نماز پڑھی اور میں نے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ, یہ 5 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, تو آج کسی ہمیں بہتر فیصلے پہ پہنچنے کی توفیق بخش. اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کی. اور جیسے ہی نماز کے بعد ہم دوبارہ بیٹھے, اس وقت لاجک پہ بات ہوئی, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات ہوئی کہ دیز آر دا فیکٹس. میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی واضح کر دوں, خالد بھائی اور جاوید بھائی یہ بڑے ہوم ورک کے ساتھ آئے تھے. ایک طویل فہرست تھی ان کی, طویل فہرست سوالات کی. یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے. تمام سوالات ڈسکس ہوئے, بڑی سیر حاصل, پھر اس کے اوپر بحث ہوئی لاجیکلی. جہاں پہ آ کے جاوید بھائی کی سوئی پھنسی وہ تھی آپشن اے والا, اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر آپشن بی میں وہ جو نیو گروپ ہے, وہ جو نیو کمپنی ہے, وہ اگر آپشن بی والوں کو پروفٹس دے سکتی ہے تو آپشن اے والوں کو ان کے لم سم اماؤنٹ فوری طور پہ کیوں نہیں دے دیتی, ان کو بھی دے دیا جائے. اختلاف یہاں پہ آ کے ہوا. پھر ان کو بتایا, ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ کوئی اللہ واسطے کچھ نہیں ہو رہا, اٹس اے بزنس ڈیل, اور بزنس ڈیل میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں, اور فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ آپشن بی میں جائیں گے ان کو ہر مہینے پروفٹس ملنے ہیں. آپشن اے والوں نے لم سم پیسے ایٹ ونس لے لینے ہیں, اور انہوں نے فردر پتہ نہیں ان کے ساتھ کام بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ون تھنگ. نمبر 2, اب ایم او یو سائن ہو چکا, ایگریمنٹ ہو چکا, سارا کچھ ہو چکا. اب اگر ہم انہیں یہ کہیں کہ بھائی جی آپ نے ہمیں اپنا ہاتھ پکڑایا تھا تو یار یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ اپنا پورا بازو ہی ہمیں پکڑا دیں, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اگلے کہیں کہ جی السلام علیکم. تو یہ بات ان کو سمجھ میں آئی. پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی ایز گارنٹی آپ ہمیں اسٹیمپ پیپر لکھ کے دے دیں یا چیک لکھ کے دے دیں. اس پہ بات ہوئی. وہ کیا بات گفتگو ہوئی, ان کا یہ تھا کہ جی آپ ہمیں چیک دے دیں, جن جن لوگوں کے لیے ہم کہیں گے جی ان کا اتنا اماؤنٹ ہے, ایک سنگل چیک دے دیا جائے. اس پہ جو صاحب بھائی کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ اس طریقے کا چیک لینا چاہتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں, اکاؤنٹ تو ہو سکتا ہے مہینے بعد کھل جائے, ہو سکتا ہے 15 دن بعد کھل جائے, ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد کھل جائے, لیکن یہ پاکستان ہے, یہ عدالتی نظام ہے, میں اس طرح سے چیک نہیں دوں گا. اگر چیک لینا تو پھر سیدھی سی بات ہے 6 مہینے کا چیک لے لیں, لیکن 6 مہینے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پیسے 6 مہینے کے بعد ملیں گے. 6 مہینے کے چیک کا مطلب یہ ہوگا کہ کل اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں تو کل ہی پیسے لے لیجئے گا, لیکن چیک کی جو ڈیٹ ڈالی جائے گی وہ 6 مہینے کے بعد کی ڈالی جائے گی. کہ ریزن کوئی دیر سویر اگر خدا نہ کرے اگر کہیں پہ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہم تو اس کو اس تناظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لوگ اس چکر میں ہوں کہ چلیں آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں, ان سے چیک لے لیں, کوئی ڈس آنر ہو گئے تو ہم نئے کیسز کروا دیں گے. تو وہ سیفٹی پرپز کے لیے یہ بات جاوید بھائی کو سمجھ آئی. پھر ہم نے یہ بھی آپشن ان کو دی کہ چلیں آپ بغیر ڈیٹ کے چیک لے لیں, لیکن اس چیک کے اوپر یہ لکھا جائے گا کہ سبجیکٹ ٹو اوپننگ آف بینک اکاؤنٹس فرام نیب کوٹ. بات وہیں پہ آتی, کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں کہ جب نیب سے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو تب جا کے تو وہ چیکس جو ہے وہ آنر ہوں گے. تو یہ بات بھی ان کو سمجھ میں آ گئی. پھر جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھا, اور یہ obviously بہت سارے احباب کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ سیف بھائی اس کے اوپر بات کریں کہ جس نیو سیٹ اپ میں جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہم نے ملک نویز صاحب کے منہ سے بات سنی, راجہ ریاض کے منہ سے بات سنی, لیکن سیف بھائی کے منہ سے بات نہیں سنی کہ وہ کس طرح سے 2 طرفہ گارنٹر ہوں گے. یہ ایک مین کوشچن تھا جو کہ خالد جاوید چودھری صاحب نے اٹھایا. انہوں نے کہا جی چاہے وہ آپشن اے ہے یا آپشن بی ہے, بتائیں یہ جو 36 مہینوں کی بات ہو رہی ہے کیا واقعی یہ 36 مہینے ملیں گے؟ تو اس کے رسپانس میں سیف بھائی نے جواب دیا تھا کہ آپ 36 مہینوں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو 72 مہینوں کی گارنٹی دیتا ہوں. کس طرح سے؟ جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے, سیف بھائی اس کمپنی کو جن جن لوگوں کی انہوں نے لائبلٹی لی ہوئی ہے
ان کی پیمنٹس ان کو ادا کریں گے, ان کا شکریہ ادا کریں گے. یہ ایک گارنٹی ہے. دوسری گارنٹی کیا ہے؟ بی فار یو فیملی, جب تک ان کے یہ تمام میٹرز کلیئر نہیں ہوتے, خدا نہ کرے وہ کوئی کمپنی اونچ نیچ کرتی ہے, پھر بھی صاحب بھائی ہی اس لائبلٹی کے ذمہ دار ہوں گے. اب بیچ میں بہت سارے جو ڈیڑھ سیانے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی صاحب بھائی کے تو نیب میں کیسز چل رہے ہیں, وہ کس طریقے سے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے کہ فرض کیا آپ مقروض ہیں, آپ کی جگہ ایک تیسرا بندہ کہتا ہے اوکے یار جب تک اس کے بینک اکاؤنٹس نہیں اوپن ہوتے میں آپ کو دیتا ہوں, تو کہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ پیسہ پاکستان میں ہی آنا ہے, پاکستانیوں کے پاس ہی آنا ہے. تو خیر یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر, اور پھر بے شمار سوالات تھے, چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی ایک طویل فہرست تھی, اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اینڈ فائنلی ہم کس نتیجے پہ پہنچے کہ انشاءاللہ ہم تمام احباب جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں, اور ہم آپشن بی پہ کام کریں گے. اور میرے لیے سب سے بڑی ایک آنر کی بات ہے, میں نے جاوید خان صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے میری بات پہ میرے ساتھ شیک ہینڈ کیا اور میرے ساتھ کمٹمنٹ کی. انہوں نے زبان کی, انہوں نے ورڈ دیے کہ انشاءاللہ آپشن بی میں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن ساتھ وہی موقف ہے ہمارا کہ جس نے آپشن اے میں جانا ہے وہ آپشن اے میں جائے, جس نے آپشن بی میں جانا ہے وہ آپشن بی میں جائے. کوئی کسی کے اوپر پابندی والی بات نہیں ہے. آپشن اے والوں کو اس وقت ادائیگیاں ہوں گی جس وقت بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے. آپشن بی والے انشاءاللہ 30 تاریخ سے معاملات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے احباب ادھر شفٹ ہوتے جائیں گے ان کے پروفٹس شروع ہو جائیں گے, اور ہر مہینے ان کو ان کے پروفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کے گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ دعاؤں کی ریشو انکریز ہوگی تو پھر پتہ نہیں رب تعالیٰ کیا کہاں سے کہاں ان 5 لاکھ خاندانوں کو پہنچائے گا, سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو پہنچائے گا. میں آج صرف ان تمام احباب جن کا میں نے نام لیا, جن کا میں نے ذکر کیا, میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں. نہ صرف میں بلکہ ملک نوید صاحب, اور انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ ایک وعدہ تھا, وعدہ ہے اور وعدہ رہے گا. انشاءاللہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے, انشاءاللہ کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. جھوٹ ذرا تیزی سے دوڑتا ہے لیکن منزل پہ ہمیشہ سچ ہی پہنچا کرتا ہے. تو ہماری نیت نیک تھی اس لیے منزل آسان ہوئی. اب منزل ہمارے سامنے ہے, اور شکر خدا کا یہ ہے کہ تمام احباب جن کا میں نے ذکر کیا ہم سارے کے سارے اب ایک پیج پہ ہیں. جب ایک پیج پہ آ گئے تو وہ تو ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ جہاں لڑائی جھگڑا ہو اس گھر کے تو جسے کہتے ہیں نا کنویں بھی خشک ہو جایا کرتے ہیں. تو اب وہ چیز نہیں رہی, سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں. اتحاد اتفاق میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. انشاءاللہ اب صرف خیر اور برکت ہوگی. ہر آنے والا دن جو ہے انشاءاللہ ہمیں اچھی سے اچھی خوشخبری سنائے گا. خوشیاں ہوں گی, خوشحالیاں ہوں گی, اور آپ کی دعائیں ہوں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک بمپر نیوز بھی انشاءاللہ دینی ہے, لیکن اس پہ ذرا تھوڑا سا کام کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں اس کو شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.